वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर आपको दें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्की का दौरा मुकम्मल करके ईरान रवाना हो गए। तुर्क वज़ीर दिफा, पाकिस्तानी सिफारतकारों और दीगर हुकाम ने वज़ीर-ए-आज़म को रुखसत किया। दौरे का मकसद पाक भारत कशीदगी के दौरान तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान के ताउन और हिमायत पर शुक्रिया अदा करना था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तेहरान में ईरान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लाहौर से ईरान रवाना हुए। वो तेहरान में वज़ीर-ए-आज़म के वफ़द का हिस्सा बनेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान और ताजिकिस्तान भी जाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है IMF बोर्ड में कर्ज प्रोग्राम डिरेल करने की कोशिश की गई। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब में बताया, कोशिश की गई इजलास ना हो और पाकिस्तान का एजेंडा डिस्कस ना हो, लेकिन IMF बोर्ड में पाकिस्तान का केस मेरिट पर डिस्कस हुआ। अफवाज पाकिस्तान की जितनी मदद कर सके पूरी मदद करेंगे। ये सिर्फ अफवाज की नहीं, पाकिस्तान की जरूरत है। जो उनके साथ डिस्कशन है वो तो जारी रहेगी, इस हफ्ता जारी रहेगी। कि ना सिर्फ मिशन पिछले हफ्ते में था, बट जिहाद एंड और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर आल्सो इन टाउन एज वेल। तो वो भी सीनियर मैनेजमेंट के साथ उनकी हमारी सबकी मीटिंग्स रही हैं। अब जो सारी डिस्कशन है वो इंशाल्लाह वर्चुअली होगी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सपोर्ट है और मैंने इनका बहुत शुक्रिया अदा किया। एक ही पॉइंट था कि हमारा केस आप मेरिट पर डिस्कस करें और मेरिट पे डिस्कस हुआ इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव बेंचमार्क्स, इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स। अगर उसमें कोई लूप होल होता देन वी वुड हैव बीन इन डिफिकल्टी। सिर्फ फ़ौज पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, मैं देखा है ये मुल्क की ज़रूरत है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात आज हो सकते हैं। ज़राए का कहना है मुज़ाकरात गैस सेक्टर के 2800 अरब रुपए के गर्दिशी कर्ज पर बातचीत का इम्कान है। पाकिस्तान गैस का गर्दिशी कर्ज आइंदा 5 साल में ख़त्म करने के लिए IMF को मंसूबा फराहम करेगा। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज कम करने के लिए डिविडेंड को इस्तेमाल करने की तजवीज़ है। IMF ने गैस के शोबे की कंपनीज का डाटा तलब किया है। हुकूमत गैस कंपनीज की 5 साल कारकर्दगी IMF को पेश करेगी। PSO, OGDC, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, माड़ी गैस समेत सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न गैस कंपनीज का भी मुज़ाकरात में शामिल होने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिलाल बिन साकिब को मुआवन खुसूसी बराए ब्लॉकचेन और क्रिप्टो मुकर्रर कर दिया। उनका ओहदा वज़ीर मुमलिकत के मसावी होगा। एलामिये में कहा गया है बिलाल बिन साकिब 7 से 9 ममालिक में क्रिप्टो के हवाले से अहम फैसला साजी में शामिल रहे हैं। वो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं। बिलाल बिन साकिब ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली की वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ मुआहदे में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने बाइनेंस के बानी CZ के साथ मुआहदे में भी अहम किरदार अदा किया। बिलाल बिन साकिब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से तालीम याफ्ता हैं। वो डिजिटल करेंसी और असासों में FATF के फ्रेमवर्क की तैयारी में भी पेश हैं। पाकिस्तानी सार्फिन फौरी तौर पर अपने अकाउंट्स के पासवर्ड्स तब्दील कर लें। नेशनल साइबर एजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी के मुताबिक 18 करोड़ से ज्यादा सार्फिन के अकाउंट्स के पासवर्ड्स हसास मालूमात चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। हुकूमती पोर्टल्स की मालूमात भी चोरी की गई। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, गूगल, फेसबुक, एप्पल समेत बड़ी कंपनीज के सार्फिन मुतासर हो सकते हैं। सदर आसिफ जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा पाकिस्तान है तो सियासी जमातें हैं। पाक भारत कशीदगी में भारत को मुंह की खानी पड़ी। पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातें अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हुई। PP ने हमेशा मुल्क और जमहूरियत की खातिर कुर्बानियां दी। पीपल्स पार्टी पंजाब में मुतहर्रिक और फाल हो गई है। पीपल्स पार्टी मजदूरों, मेहनत कशों और पिसे हुए तबके की जमात है। गवर्नर ने कहा बिलावल भुट्टो अवामी मैंडेट से मुल्क के अगले नौजवान वजीर आजम होंगे। कहते हैं झूठ के पाँव नहीं होते, मगर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडे में ये साफ दिखाई देते हैं। भारतीय मुसन्निफ और साइंसदान भी गोदी मीडिया की तरह रॉ की बोली बोलने लगे। रॉ ने जो बताया रट लिया। कई किताबों के मुसन्निफ आनंद ने पाकिस्तानी सफीर से मुतालिक छोटी पोस्ट कर दी। आनंद ने पोस्ट में लिखा, बीजिंग ने पाकिस्तानी सफीर मोइन हक को तलब करके वजाहत तलब की है। वाज़ेह रहे मोइन हक अब चीन में पाकिस्तान के सफीर नहीं है। खलील हाशमी बीजिंग में पाकिस्तान के सफीर हैं, जिनका 11 नवंबर 2023 में तकर्रुर किया गया था। इंस्टाग्राम पर मजीद झूठ घड़ा और लिखा, अफ्रीकी मुल्कों ने चीन से असलहे की खरीदारी के ऑर्डर्स इसलिए मंसूख कर दिए क्योंकि पाकिस्तान ने चीनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। भारतीय मुसन्निफ शायद ये भूल गए हैं भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, दुनिया उसकी मोतरफ है। पाकिस्तान की जानिब से इसके बेहतरीन इस्तेमाल की गवाही दे रही है। जब मोइन हक चीन में पाकिस्तानी सफीर ही नहीं हो तो कैसी तलबी, कैसी वजाहत और कौन से असलहा ऑर्डर्स की मनसूखी? इसलिए कहते हैं झूठ के पाँव नहीं होते।
بھارتی تجزیہ کار اور مصنف بھی مودی سرکار کی انتہا پسند پالیسیوں پر تنقید کرنے لگے ہیں۔ بھارتی تجزیہ کار اوے شکلا نے دی وائر کو انٹرویو میں مودی کی پالیسیوں پر سخت تحفظات کا اظہار کیا۔ کہا بھارت وسیع طور پر مودی سرکار کے شدت پسند ہندوتوا نظریے کا گڑھ بن چکا ہے۔ Buffer zone within India is pretty clear. It has a geographical connotation as well as something pertaining to the state of mind. It's a state of mind characterized by low literacy, high birth rates, the Hindutva brand of religiosity, which we have been seeing in the last 10 to 12 years. It reeks of intolerance to opinions, ideas, lifestyles. It is imbued increasingly with Islamophobia. It has a very strong content of regionalism, hyper-nationalism. So it is a blatant, shameless attempt to stir up Islamophobia during a period when it suited the party in power. Look at the state of our democracy. We are continuously sliding down the democratic scale over the last few years. We are now a flawed democracy. Just about every international organization which tracks the trend has indicated sliding down on the scale. خطرناک کیمیکل سے لدا بھارتی بحری جہاز سمندر میں ڈوب گیا۔ بی بی سی کا کہنا ہے واقعہ جنوبی ریاست کیرالہ کے جنوبی شہر کوچی کے قریب پیش آیا۔ دھماکہ خیز اور زہریلے مواد سے بھرا بحری جہاز بھارتی بندرگاہ پر الٹ گیا۔ کیرالہ کے چیف منسٹر کے دفتر سے جاری بیان میں شہر میں الرٹ جاری کر دیا گیا۔ بلک کیریئر کو بچانے کے لیے بھارتی ریسکیو کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی، لیکن عملے کے تمام 24 اراکین کو بچا لیا گیا۔ جہاز پر خطرناک کیمیکلز کے 640 کنٹینرز تھے۔ کچھ مبینہ طور پر ساحل کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ علاقے سے انخلا شروع ہو گیا ہے۔ حکام نے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ کسی کنٹینر یا تیل کو ہاتھ نہ لگائیں۔ ماہی گیروں سے کہا گیا ہے کہ ڈوبے ہوئے جہاز کے بہت قریب جانے سے گریز کریں۔ حکام کو خدشہ ہے نقصان دہ ماداؤں کا اخراج رہائشیوں اور سمندری حیات کی صحت کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اور اب بات کریں گے سنی اتحاد کونسل کے بجائے آزاد امیدوار اگر پی ٹی آئی میں رہتے تو آج مسئلہ نہ ہوتا۔ سنی اتحاد کونسل اپنے انتخابی نشان پر الیکشن لڑتی تو پھر بھی مسئلہ نہ ہوتا۔ جسٹس جمال مندوخیل کے سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے کیس میں ریمارکس کہا الیکشن سیاسی جماعت نہیں امیدوار لڑتے ہیں۔ انتخابی نشان نہ ہونے سے سیاسی جماعت ختم نہیں ہوتی۔ درخواست گزار کے وکیل مخدوم علی خان نے دلائل میں کہا اراکین کو ڈی نوٹیفائی کرنے سے قبل کوئی نوٹس نہیں کیا گیا۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 11 رکنی بینچ نے مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت کی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ پریزائڈنگ افسران نے فارم 33 درست طریقے سے نہیں بنائے۔ میرے فیصلے میں 39 لوگوں کو پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کر کے نشستیں دینے کا کہا گیا تھا۔ کوئی فارمولا نہیں تھا کہ درمیان کا راستہ چنا جائے۔ رات بھر جاگ کر دستیاب ریکارڈ کا جائزہ لیا۔ ریکارڈ کے مطابق پارٹی سرٹیفکیٹ وابستگی کے خانے میں 39 لوگوں نے پی ٹی آئی لکھا۔ درخواست گزار کے وکیل مخدوم علی خان نے کہا اکثریتی فیصلے میں لکھا گیا اس عدالت کے سامنے تکنیکی نوعیت کی غلطی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ یہ عدالت مکمل انصاف کا اختیار کرتے ہوئے نشستیں پی ٹی آئی کو دیتی ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا کہ کیا سنی اتحاد کونسل نے الیکشن میں حصہ لیا؟ کیا سنی اتحاد کونسل پارلیمنٹ کا حصہ تھی؟ آزاد ارکان اس جماعت کو جوائن کرتے ہیں جو پارلیمنٹ میں ہو۔ آزاد ارکان نے جیتی ہوئی پارٹی میں شامل ہونا تھا۔ ایڈوکیٹ مخدوم علی خان نے دلائل دیے کہ سنی اتحاد کونسل نے عام الیکشن لڑا ہی نہیں۔ سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں۔ سنی اتحاد کونسل کی اپیل کو متفقہ طور پر مسترد کیا گیا۔ عدالتی فیصلہ موجود ہے کہ آئین و قانون کے برعکس فیصلہ ناقص ہوگا۔ عدالت کی ذمہ داری ہے اس غلطی کو درست کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں سزا معطلی کا کیس مقرر نہیں ہو سکا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کارکن جذبات قابو میں رکھیں، عید سے پہلے بانی کا کیس مقرر ہو جائے گا۔ شبلی فراز کہتے ہیں ہمیں انصاف دیا جائے، کیسز لگائے جائیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ذاتی فائدے کے لیے ملکی مفاد قربان کر دیا ہے۔ رہائی کے لیے ورکر ہمارے صحیح سوال اٹھا رہے ہیں اور وہ بڑے پرجوش ہے۔ میں اپنے ورکر سب کو کہتا ہوں جذبات کو قابو میں رکھیں۔ ہم اپنے طرف سے نہیں کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں خان صاحب کے مشورے سے کر رہے ہیں۔ خان صاحب کا یہی کہنا ہر مشکل میں اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اللہ راستہ نکالے گا، یہ سختیاں ختم ہوگی انشاءاللہ۔ عید سے پہلے خان صاحب کا کیس لگ جائے گا۔ کوشش کریں کہ میرٹ پہ ان کے فیصلے ہو اور جو قانون کا طریقہ کار ہے وہ فالو کر کے کریں۔ ہمیں انصاف دیا جائے، ہمارے کیسز لگائے جائیں۔ یہ جو سیاسی کیسز ہیں خان صاحب کو اندر رکھا ہوا ہے آپ نے 26ویں آئینی ترمیم جو کہ
کہ برہون منت ہے پیپلز پارٹی کی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی، وہ تو اپنی سیاست انہوں نے تباہ کر دی ہے، اور ان کو معلوم ہے کہ جس دن خان رہا ہوگا ان کی حکومت 2 منٹ بھی نہیں ٹھہرے گی. تو یہ اس وقت مفادات کی بات ہے، ملک کا کوئی نہیں سوچ رہا. کئی موٹر ویز بن گئے لیکن M6 اب تک نامکمل ہے. کراچی سے پشاور اور لاہور تک موٹر وے کا تسلسل ضروری ہے. جب تک کراچی پورٹ ملک کے دیگر حصوں سے نہیں جڑے گا مقصد پورا نہیں ہوگا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی وزیر مواصلات سے ملاقات میں گفتگو. کہا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت منصوبے پر عمل درآمد میں تاخیر کا خدشہ ہے. ہم برج فائننسنگ کے ذریعے 40 سے 50 ارب فراہم کر سکتے ہیں. M6 پر فوری کام کا آغاز چاہتے ہیں. عبدالعلیم خان بولے کراچی پورٹ سے موٹر ویز کا رابطہ لازم ہے. بس صورت دیگر منصوبہ ادھورا رہے گا. M6 کے 3 سیکشن کی فنڈنگ مکمل ہو گئی، 2 پر کام جاری ہے. وفاقی حکومت اور بینکوں کی فنڈنگ سے M6 تعمیرات جاری ہیں. چیئرمین NHA نے بتایا لیاری ایکسپریس وے کو آڈٹ میں ہیوی ٹریفک کے لیے غیر موزوں قرار دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے لیاری ایکسپریس وے پر انٹرچینج کی بہتری کی تجویز دی ہے. زم اضلاع میں امن و امان ایک سنجیدہ مسئلہ ہے. مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف کہتے ہیں موجودہ حالات کے تناظر میں زم اضلاع کے فنڈ صوبے کو منتقل کرنا ناگزیر ہے. وفاق نے غیر قانونی طور پر زم اضلاع کے فنڈز اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. انضمام کے بعد زم اضلاع کے فنڈ صوبے کا حق ہیں. خیبر پختونخوا کو اس فنڈ سے محروم رکھنا آئینی اور قانونی خلاف ورزی ہے. صوبے اپنے وسائل کے مطابق زم اضلاع میں امن و امان قائم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہا ہے. پولیس اور CTD کی استعداد کار بڑھانے کے لیے اربوں روپے مختص کیے گئے ہیں. وفاق صوبے کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک بند کرے. ملک بھر میں انسداد پولی مہم 1 جون تک جاری رہے گی. خاتون اول آصفہ بھٹو نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا مہم کا مقصد 5 سال سے کم عمر کے 4 کروڑ 54 لاکھ بچوں کو موذی مرض سے محفوظ بنانا ہے. 4 لاکھ سے زائد فرنٹ لائن ورکرز گھر گھر جا کر قطرے پلائیں گے. قومی مہم کا حصہ بنیں اور پولیو سے پاک مستقبل کے لیے کردار ادا کریں. اور ویتنام کے دورے پر فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کو ان کی اہلیہ کی جانب سے تھپڑ مارے جانے کا دعویٰ سامنے آیا ہے. سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے صدر میکرون کا طیارہ رن وے پر اترا تو دروازے پر فرانسیسی صدر کسی سے الجھتے نظر آئے. اس دوران کسی کا ہاتھ میکرون کے چہرے پر آیا. میڈیا پر بتایا گیا مبینہ ہاتھ ان کی اہلیہ کا تھا. فرانسیسی صدر نے جہاز سے اترتے ہوئے اہلیہ کی جانب ہاتھ بڑھایا تو خاتون اول نے ہاتھ تھامنے کے بجائے نظر انداز کر دیا. میکرون کے چہرے پر شدید غصہ نمایاں تھا. اور اب RBI موسم. کراچی آج بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے. درجہ حرارت 39 ڈگری ہے لیکن شدت 43 ڈگری تک محسوس کی جا رہی ہے. سبی میں درجہ حرارت 50 ڈگری کو چھو گیا. لاڑکانہ اور سکرن میں 47 جبکہ تربت نوابشاہ اور سکھر میں 45 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. حیدرآباد ملتان بہاولپور میں 42 DG خان میں 41 ڈگری رہا. لاہور میں درجہ حرارت 40 پشاور اور اسلام آباد میں 37 جبکہ کوئٹہ میں 36 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور خبر دیں گے آپ کو بلوچستان میں بھارتی پراکسیز کی سہولت کاری بے نقاب. بھارتی اسپانسرڈ پراکسیز کی معاونت سے دہشت گرد کارروائیاں بے نقاب ہوئی ہیں. بھارتی خفیہ ایجنسیاں پراکسیز کو مالی معاونت فراہم کرتی ہیں. بھارتی اسپانسرڈ پراکسیز حملوں کی منصوبہ بندی، تربیت، اسلحہ بھی دیتی ہیں. بھارتی پراکسیز کے کالعدم تنظیموں کے علاج کے ساتھ سرکاری روابط بھی ہیں. بھارتی حکومت کے ساتھ بھارتی میڈیا بھی دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتا ہے. پاکستان میں دہشت گرد حملوں کی خبر سب سے پہلے بھارتی میڈیا دیتا ہے. دہشت گرد حملے کی خبر بھارتی ذرائع ابلاغ کے اکاؤنٹ سے جاری ہوتی ہے. بھارتی ذرائع ابلاغ کے اکاؤنٹ سے جاری خبر کو بھارتی میڈیا پروپیگنڈے کے لیے استعمال کرتا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے سیکیورٹی ایکسپرٹ قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قمر چیمہ صاحب بہت شکریہ سر ARY کو آپ نے قیمتی وقت دیا. بلوچستان میں بھارتی پراکسیز کی سہولت کاری سر اس بارے میں ہم پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں لیکن اب جو یہ بے نقاب ہوا ہے کہ دہشت گرد حملے جب پاکستان میں ہوتے ہیں تو سب سے پہلے خبر دیتا ہے بھارتی میڈیا. بھارت کا جو سوشل میڈیا ہے وہاں پر جو ہے سب سے پہلے یہ اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں. بھارتی چینلز کے اینکرز جو ہیں وہ یہ بھارتی حکومت کو مشورہ دے رہے ہیں کہ دہلی میں جو ہے وہ کالعدم تنظیموں کے دفتر بنائے جائیں. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ڈوسیئرز بھیجنا یا دکھانا یہی صرف کافی ہوگا یا اب ہمیں عملی طور پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے ان تمام سچویشنز کے خلاف؟ بہت شکریہ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ
کہ بھارت نہ صرف بھارتی میڈیا سب سے پہلے پاکستان میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کی خبر دیتا ہے بلکہ دہشت گردوں کو اپنے ٹی وی پہ بلاتا ہے. آپ دیکھیں کہ کون سے دنیا کا میڈیا ہوگا جس کے اوپر دہشت گرد آتے ہیں, اپنا ورژن دیتے ہیں, پورے گھنٹے کے شو کرتے ہیں. سو بھارتی حکومت ایک طرف کہتی ہے کہ وہ متاثر ہے, دوسری طرف وہ دہشت گردوں کو اپنے ٹی وی پہ بٹھاتے ہیں. پاکستان میں جو کہیں پہ دہشت گردی کا واقعہ ہو, ٹارگٹ کلنگ جو بھارتی ڈیپ سٹیٹ ماضی میں کرتی رہی ہے, اس کی خبر بھی سب سے پہلے انڈیا کے پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا پہ چلی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ چیزیں بتانے والی ہیں. اور دیکھیں بھارتی فوج کے لوگ, بھارتی ریٹائرڈ میجر جو ہیں, وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ پاکستانی فوجیوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے, میجر کی اتنی قیمت لگا دو, کرنل کی اتنی قیمت لگا دو. دنیا میں دہشت گردی اور کسے کہتے ہیں؟ سر عام ٹی وی پہ. اور وہ جو جس میجر کی میں بات کر رہا ہوں اس کو بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کا ٹویٹر ہینڈل اس میجر کو فالو کرتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ بھارتی وزیر اعظم جس ٹویٹر ہینڈل کو فالو کرتے ہیں اور وہ ٹویٹر ہینڈل میجر کا جو ہے وہ کہہ رہا ہے پاکستان میں فلاں جگہ یہ دہشت گردی کر دو, فلاں جگہ یہ آفیسر کو یہ کر دو, اس سے زیادہ دہشت گردی کے میں اور کیا آپ کو ثبوت دوں؟ سوال یہ ہے کہ بین الاقوامی دنیا کو ہمیں اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہوگا, کنسسٹنسی کے ساتھ, کانٹینیوٹی کے ساتھ دنیا کو یہ بتاتے رہنا ہوگا. دنیا بھولے مت کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اور جس طرح یہ بین الاقوامی دنیا کے سامنے ایکسپوز ہوئے ہیں, انتہائی برے طریقے سے ایکسپوز ہوئے ہیں, میں سمجھتا ہوں. اور سارے کے سارے یہ اکاؤنٹس ہینڈل کرتے ہیں. ان کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے انہوں نے بی ایل اے کے لوگوں کے اکاؤنٹس بنا کے ان اکاؤنٹس کو کنٹینیوسلی وہ چلاتے ہیں, اور ان کو چلاتے ہیں, ان کو پروپیگیٹ کرتے ہیں, ایکسپلین کرتے ہیں, ان کو ٹی وی پہ آواز دیتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی سے متاثر ہیں. دیکھیں ابھی جو کل یو ایس انٹیلیجنس کی رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان کے اندر پچھلے سال 2024 میں 2500 لوگ جو ہیں وہ شہادت ہوئی ہے, وہ بھارت کی پراکسیز نے کی ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو شہادتیں ہو رہی ہیں وہ بھارتی پراکسی کر رہے ہیں. ٹی وی پہ آپ ان کو کہتے ہیں کہ آؤ بیٹھو, اور آ کے بی ایل اے کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آؤ آ کے اسٹیٹمنٹ دو اور اپنا موقف دو. ایک طرف انڈیا کے اینالسٹ بیٹھے ہوتے ہیں, دوسری طرف بی ایل اے کے دہشت گرد بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو یہاں پہ متاثر ہیں. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے پاس بہت اچھا موقع ہے, یہی دہشت گردی ہے. یہ جو لوگ ہیں یہ انڈین ڈیپ سٹیٹ کے لوگ ہیں جن کو بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کا ٹویٹر ہینڈل جو ایکس کا ہینڈل ہے ان میجر کو فالو کرتا ہے. یہ سوال پوچھا جانا چاہیے کہ بالکل ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ علاج معالجہ جو ہے وہ دہشت گردوں کا وہ کروانے میں بھارت ملوث ہے. بھارت کا جو میڈیا ہے وہ اس تمام صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں ملوث ہے. تربیت کی جاتی ہے, اسلحہ دیا جاتا ہے. آپ نے کہا کہ ہمیں اب اس کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے. سر ہمیں اپنا کیس کس طریقے سے انٹرنیشنلی پریزنٹ کرنا چاہیے, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں جو وفد پاکستان کا جا رہا ہے, ایک تو ان کو پوری دنیا کو بتانا چاہیے. دوسرا یہ مسلسل ڈوسیئرز بنانے پڑیں گے فورن آفس کو اور ہمارے حکومتی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو اور باقی لوگوں کو, سرکاری افسروں کو, کہ یہ بتائیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کیوں نہیں ختم ہو رہی. یہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں, اور یہ پراکسیز کا استعمال کا بتائیں کہ ہمیں ایک طرف یہ کائنیٹک آپریشن میں انگیج کرتے ہیں, دوسری طرف یہ ہمیں جو ہے وہ پراکسیز میں انگیج کرتے ہیں. پاکستان میں ان دہشت گردوں کو جو پیسہ دیا جا رہا ہے ہمیں ان کو ایف اے ٹی ایف میں لے کے جانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں ان کے اوپر ٹیرر فائنینسنگ کے چارجز ڈالنے چاہیے. ہمیں ہمارے پاس دیکھیں ہم نان پرماننٹ ممبر ہیں یو این سیکورٹی کونسل کے, ہم بتا سکتے ہیں. ہمیں تو ہمارا تو کیس ہی بڑا کلیئر ہے. پاکستان کے میڈیا نے جس طرح رسپانسبلی بہیو کیا وہ تو کہہ رہے ہیں سیدھا ٹی وی پہ بٹھا کے پاکستانی کیس کو قتل کر دو. تو ہم یہ چیز کیوں نہ دنیا کو ایکسپلین کریں, ہم کیوں نہ یونائٹڈ نیشنز میں جائیں, کیوں نہ ویانا میں جائیں, کیوں نہ نیو یارک میں ہم ایکسپلین کریں, کیوں نہ ہم اپنے یہ ڈوسیئرز ہماری جو فورن آفس ہے وہ دنیا کے ساتھ یہ ڈوسیئرز شیئر کریں. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے پاس بہت زیادہ ثبوت ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. سفارتی سطح پر ہمیں اپنا کیس ایسے پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ فیٹف میں بھارت کو بلیک لسٹ کیا جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ARY نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.